तमाम माहाना तरबियती नशस्त के सिलसिले की आज की इस नशस्त में मैं आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ और शहर के तमाम तर नामुसाइद हालात के बावजूद आप हजरात जिस तरह तशरीफ़ लाए हैं वो हमारे लिए बड़ी तक़वियत और हौसला अफजाई का बाइस हुआ है। हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी फ़न व सक़ाफ़त के हवाले से, समाजी हैसियत और अपनी खिदमत के हवाले से किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। ये भी अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मेरी मुराद है उमराव बंदो खान साहब और बहुत ही बड़े बड़े अज़ीमुल मर्तबत अस्माए गिरामी हैं। एक तसलसल है जिसमें उस्ताद रमज़ान खान साहब, उस्ताद चांद खान साहब, उस्ताद उस्मान खान साहब और एक बहुत बड़ा एक सिलसिला है असातिज़ा का कि जिन्होंने न सिर्फ मौसीकी और गायकी की बल्कि अज़ादारी की भी जो है वो बाकायदा खिदमत की है। और हम ये कहते हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं भी हुसैनियत और मज़लूमियत है वहाँ बक़ौल अल्लामा रशीद तुराबी साहब मरहूम, जब किसी दिल ने किसी गम में कहा हाय हुसैन, दूर तक आलम गुरबत में नज़र आए हुसैन, तो जहाँ जहाँ मज़लूमियत है वहाँ हुसैनियत है और जहाँ हुसैनियत है वहाँ हुसैनियत का पैगाम किसी न किसी अंदाज में हमेशा पहुँचाया जाता रहा है। बर सग़ीर में हमारे यहाँ सुस्खानी की रिवायत जो है वो बड़ी मुस्तहकम और बहुत मजबूत है और इसमें ना तो रंग व नस्ल का कोई इम्तियाज़ है, ना ज़बान, लिसान या मसलक व फ़िरक़े का। और ये हुसैनियत का ये जब तक बुज़ुर्गान दीन की खानक़ाहें आबाद हैं, जब तक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ख्वाजा गरीब नवाज़ और हज़रत अमीर खुसरो अलैहि रहमा के सिलसिले कायम हैं, जब तक ये आज़ादारी का इदारा कायम तो दुनिया में कहीं कुछ भी होता रहे, यहाँ बुज़ुर्गान दीन के यहाँ हुसैनियत के प्लेटफार्म मोहब्बतें ही मिलती हैं और यहाँ इत्तेहाद और जगानगत ही रहता है। चुनाचे आज भी यहाँ हमारा आप सबका जमा होना, इन हज़रात का तशरीफ़ लाना इसी जज्बे और इसी हुसैनियत के जज्बे की तजदीद का ये अमली सबूत है। ये हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। गुजारिश करूँगा सबसे पहले उस्ताद अमीर अहमद ख़ान साहब से, सीनियर प्रोड्यूसर हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं CPU कराची में रेडियो पाकिस्तान के, और फ़न व सक़ाफ़त के हवाले से और अपने ख़ानदानी खिदमत के हवाले से, सुस्खानी के हवाले से भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। दिल्ली का मशहूर घराना है। मैं गुजारिश करूँगा कि वो मसनद पे तशरीफ़ लाएँ। उस्ताद अमीर अहमद ख़ान साहब, बहुत बुलंद नारा सलावत। ऑल इंडिया रेडियो से तकरीबन 100 साल से इन तमाम हज़रात की वाबस्तगी है और गुज़िश्ता 50 साल में हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शायर उस्ताद शादा देलवी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो शादा देलवी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ। हमारे इदारे के सरपरस्तों में से हैं। हज़रात गिरामी, ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि 100 साल से ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्तगी है और 50 साल से ये मजलिस शाम गरीबा और शब आशूर नौहे सो सलाम मरसिए बाकायदगी से नशर होते रहे हैं और उसमें इस ख़ानदान के ही अफराद और यही तमाम हज़रात इस खिदमत को, इस सिलसिले को अपने दूसरे बुज़ुर्गों और साथियों के साथ जारी रखे हुए हैं। मैं गुजारिश करूँगा उस्ताद निज़ामुद्दीन खान साहब से भी कि वो तशरीफ़ लाएँ। आइए बैठ जाएंगे। आइए, बहुत बुलंद नारा सलावत। हमारे साथ जहांगीर साहब बहुत दूर तशरीफ़ फरमा है। बहरहाल ये मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, मगर बहरहाल आप तो तशरीफ़ लाए। बड़ी आइए अरे साहब आइए आप तशरीफ़ लाइए। ये मैं इन तमाम हज़रात का एक बार फिर, और जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरह यानी वो मिसाल मुझे यहाँ देनी तो नहीं चाहिए कि यहाँ का इस माहौल का अदम नहीं है, ताहम एक बात यह है कि जिस तरह गायकी में और मौसीकी में भी हर शोबे का माहिर उस्ताद नहीं कहलाता है, सिर्फ 2-3 ही चीज़ें हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, आप हज़रात में से अक्सर जानते हैं। उसी तरह प्रोफेसर करार साहब ने भी इसकी वजाहत अपने एक मजमून में की थी जो मेरी किताब के सिलसिले में उन्होंने तहरीर फरमाया था कि यूँ तो हर सौती जो उलूम व फ़नून इस्लामी में से यानी हर इल्म जो भी है, जो भी फ़न है, हुस्न क़िरात हो, नात ख़ानी हो, सलात व साम हो, अज़ान व इक़ामत हो और इसी तरह नोहा मरसिया सो सलाम जो कुछ भी है उसका सब अपना मकाम व मर्तबा है।
تاہم اگر کوئی فنی اور تکنیکی طور پہ کسی چیز میں کوئی چیز سیکھنے اور سکھانے والی ہے تو وہ سب سے پہلے تو حسن قرأت ہے کہ ظاہر تلاوت اور حسن قرأت کے جو آداب ہیں اور باقاعدہ اس کے مکاتب ہیں وہ ایک بہت ہی علمی اور فنی سلسلہ ہے اور اس کے اوپر دنیا بھر میں کام ہوتا رہا ہے، اس کے بین الاقوامی مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ قوالی آ جاتا ہے کہ جس سے مکمل یعنی جو روایتی اور تکنیکی قوالی ہے کہ جس میں مکمل جو ہے وہ ہر صنف گائیکی اور ہر صنف ادائیگی کا اس میں نمونہ موجود ہوتا ہے اور ایک مکمل فن کہا جانے کے لائق ایک مکمل وہ ایک شعبہ ہے۔ قوالی اور حسن قرأت کے علاوہ جو تیسرا شعبہ رہ جاتا ہے تو وہ سوسخوانی ہے کہ جو باقاعدہ ایک فن ہے اور اس کے تکنیکی اسرار و رموز ہیں۔ یوں تو مولا کا نام کسی بھی انداز میں کسی طرح بھی لیا جائے، نعت رسول مقبول کسی طرح بھی پڑھی جائے، حسن قرأت کیسے بھی جو ہے وہ بہرحال تلاوت کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اسے تکنیکی و فنی رموز کے ساتھ جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ ظاہر فن کہلاتا ہے اور اس کے اسرار و رموز ہوتے ہیں اور ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، اور جو چیز قاعدے قرینے سے جو اس کا ادائیگی کا حق ادا کیا جائے تو زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ سوسخانے میں بھی یہی سلسلہ ہے۔ جن حضرات کو آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں تو وہ تو آپ کے ہمارے پیش نظر رہتے بھی ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں ان حضرات کو بطور خاص مدعو کیا جائے کہ جو عزاداری سے سوسخانے سے براہ راست متعلق ہیں، لیکن عام رواجی جو ہمارے مجالس ہیں ان میں ہم انہیں سننے سے محروم رہتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو استادانہ جو صلاحیت ہے ان کی اور اس سے استفادے سے ہم محروم رہتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے دستور کے مطابق ہم کچھ باتیں کریں گے ان حضرات سے، ان سے تکنیکی طور پہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ ادائیگی کے لیے ان کے پورے ساتھی ہوں گے جب کبھی انشاءاللہ، جیسا کہ ابھی خان صاحب فرما رہے تھے اس نشست کے آغاز سے پہلے کہ کبھی آئندہ کسی موقع پر یہ اپنے تمام جو ساتھی ہوتے ہیں جو بازو ہوتے ہیں ان سب کو لے کر آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جیسے ہمارے محترمہ کجن بیگم صاحبہ کے ساتھ مسئلہ تھا کہ ان کے ساتھ آز دلوانے کے لیے کر آنے کے لیے کم از کم عشرت جہاں اور شمیم بانو جیسی شخصیات ہونی چاہیے تھیں کہ میناز بیگم بہت اچھی گلوکارہ ہیں لیکن اتنی اچھی ان کی سوسخانی میں بازو نہیں ہیں کہ جتنی اچھی وہ سوسخان تھیں اور ہیں محترمہ کجن بیگم۔ تو یہاں ہم ان کے ساتھ یہ تھے، یعنی استاد خان صاحب ہیں، نظام الدین صاحب، جہانگیر صاحب ہیں، ہم بھی تھوڑی بہت آوا ہو سکتا ہے کہ کرا دیں، لیکن جو ایک ہر دبستان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، ایک اس کا ایک انداز ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا حق ہم شاید صحیح طرح نہ ادا کر پائیں۔ تو آج کچھ نہ کچھ ہم ان سے ضرور سنیں گے، لیکن باقاعدہ جو اس کا ایک حق ہوتا ہے سوسخانی کا اور باقاعدہ جو اس کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ہوگا۔ میں گزارش کروں گا ایک یعنی پیشخانی کے طور پہ شروع کرنے کے لیے میں پہلے تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو سنوایا تھا، آج ظاہر ہے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو میں گزارش کروں گا رضوان میاں سے کہ وہ آ کے ایک سوچ سنا دیں، تو اس طرح یہ پیشخانی ہو جائے گی، پھر ہم سوال و جواب کا سلسلہ رکھ دیں گے۔ رضوان کے ساتھ شمیم اور دوسرے رضوان آ جائیں گے تو یہ سنگت ہے جن کی بازوئے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قریب کوفہ جو رانڈوں کا قریب کوفہ جو رانڈوں کا کارواں کھلے سروں کے تماشے کو سب جہاں امام ہر دو سرا مثل سارباں زبان حال سے
کرتا یہی بیان زبان حال سے کرتا یہی بیان نہ ہے طعام میں وہ ذائقہ نہ پانی میں نہ ہے طعام میں وہ ذائقہ نہ پانی میں مزہ ملا ہے جو رانڈوں کی ساربانی میں نہ ہے طعام میں وہ ذائقہ نہ پانی میں مزہ ملا ہے جو رانڈوں کی ساربانی میں قریب کوفہ جو حضرات گرامی، آپ میں سے اکثر کے علم میں ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر محلے میں، ہر عزاخانے میں ایک ایسی نوجوان سوستان پارٹی تیار ہو جائے کہ جو خاندانی تعلیم یافتہ کردار لوگوں پر مشتمل ہو اور کسی صلے اور دنیاوی ظاہری مادی کسی ستائش کی تمنا کیے بغیر صرف لوجہ اللہ اور خالصتاً ایک خدمت کے طور پہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور جب کوئی کام کرنا ہی ہے تو اسے ظاہر قاعدے قرینی سلیقے سے کرنا چاہیے۔ بحمداللہ 50 نوجوان اور 10 بالکل انڈیپینڈنٹ پارٹیز ایسی ماشاءاللہ تیار ہو گئی ہیں۔ مزید یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ میں سے ہمارے درمیان یہاں جو تشریف فرما ہیں اس میں سے بہت سارے حضرات باقاعدہ پہلے سے سوستان ہیں، کچھ مزید سوستانی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، کچھ نوخواں حضرات ہیں، ہمارے پیر مظہر حسین صاحب جعفری صاحب تشریف فرما ہیں، قمر عباس صاحب ہیں، باقر رضوی صاحب ہیں، علی حیدر صاحب ہیں، اس کے علاوہ شجاع حیدر صاحب ہیں، یہ لوگ مشہور و معروف سوستان بھی ہیں۔ در حسن جعفری صاحب بہت پرانے کوہنہ مغز سوستانوں میں ہیں، ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ پتن بھائی اظہر عباس صاحب، یہ قومیات کے کاشف رضا زیدی صاحب، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو سرپرستی فرماتے ہیں، اور ہمارے ان پروگرام میں اصغر حسنی صاحب ہیں، اور ہمارے اپنے ساتھی شمس الحسن زیدی صاحب، محسن کاظمی صاحب، رضوان وغیرہ، یہ ان میں سے اکثر وہ حضرات ہیں کہ جو ہر نشست میں تشریف لاتے ہیں۔ آج حالات کی وجہ سے بہت سارے حضرات تشریف نہیں لا سکے، تاہم بہرحال یہ جو ظاہری سامعین سے قطع نظر جو اس ویڈیو کیسٹ کے حوالے سے ہمارے جو ایک سامعین ہیں، جو ایک باقاعدہ ایک حلقہ سماعت ہے، تو وہاں تک یہ ہماری باتیں پہنچیں گی اور انشاءاللہ جائیں گے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ ہمیشہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے نوجوان ساتھیوں سے کچھ سنتے ہیں۔ آج صرف چونکہ وقت کم ہے تو ہم نے صرف ایک رضوان میاں سے ایک سوز ہم نے سنا، اور بہرحال کچھ باتیں کریں گے اور کچھ تکنیکی و فنی باتیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جو حضرات عملاً کچھ برتنا جانتے ہیں تو وہ یعنی بتا نہیں سکتے۔ جو ڈیمانسٹریٹر اچھے ہوتے ہیں وہ انسٹرکٹر اچھے نہیں ہوتے، اور جو انسٹرکٹر اچھے ہوتے ہیں وہ عملاً اس کا مظاہرہ نہیں کر پاتے، وہ ڈیمانسٹریٹر اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بات ہے، جن کے ہاتھ میں قلم ہے
وہ بتا تو سکتے ہیں کہ یہ راگ کیا ہے اور یہ بھوپالی ہے اور یہ جس کا اردو ہے یا 5 سر ہیں یا اس کا اول شب وقت ہے یا اس میں مدھم یا اس میں جو ہے وہ نکھاد نہیں لگتی وغیرہ وغیرہ، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ سب وہ بتا تو سکتے ہیں لیکن عملاً اس کا مظاہرہ نہیں کر پاتے، ہے نا، کہ یہ اس کا کیا ہے۔ اور جو عملی مظاہرہ کر سکتے ہیں وہ اکیڈمیکلی اس کا جو ہے وہ اس کو انسٹرکشن اس کی نہیں کر سکتے۔ تو اتفاق سے زید بخاری صاحب مرحوم، مہدی ظہیر صاحب مرحوم، اور ان کے بعد 2-4 جو کچھ لوگ رہ گئے ہیں جو عملاً مظاہرہ بھی کر سکیں بتا سکیں، اس میں ہمارے امیر احمد خان صاحب کا ایک اس میں گرامی اس وقت سر فہرست ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان حضرات کو ہم مجلس میں اس لیے نہیں بلاتے ہیں کہ اگر ہم انہیں بلا کے پہلے مطلب ہم انہیں اپنے بعد میں پڑھوائیں تو ہماری جو سادات جو ہم کہلاتے ہیں، ہماری نام نہاد عزت نفس جو ہے مجروح ہوتی ہے کہ صاحب ہم ان سے پہلے کیسے پڑھ لیں، تو لہٰذا صاحب ہم بعد میں پڑھیں گے۔ بعد میں پڑھنے کے لیے ہم میں اتنی نہ تو اتنا ظرف ہے کہ انہیں اپنے سے بعد میں پڑھوائیں، اور نہ خود میں اتنی صلاحیت ہے کہ ان کے بعد پڑھ سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم انہیں بلاتے نہیں ہیں، اور اگر بلائیں بھی تو اب دیکھیے یہ مطلب یہ اپنے طبقے میں بھی یہ حسینی کہلا کے اور یعنی یہ ایک طرح سے الزام کے طور پہ یہ تو صاحب مجلس سے کرتے ہیں، یہ تو صاحب سوسانی کرتے ہیں، اور ہمارے حلقے والے اس لیے نظر انداز کیا ہوا ہے کہ یہ حضرات تو اہل تسنن میں سے ہیں، حالانکہ عزاداری جیسا آپ جانتے ہیں بر صغیر میں کہ یہ تو مسلمانوں ہی کے مختلف اپنے یعنی برادر طبقات ہیں، وہاں تو مسلم و غیر مسلم کی بھی کوئی شرط کبھی نہیں رہی ہے عزاداری اور حسینی کے معاملے میں۔ تو ہم انہیں اس لیے نہیں بلاتے اپنی مجالس میں۔ ہمارے استاد واحد حسین خان صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ جب آ کے اگر وہ پہلے پڑھیں گے تو مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ اس کے بعد میں نہیں پڑھ سکتا، تو یا تو مجھ میں اتنا ظرف ہو کہ میں کہوں کہ نہیں میں پہلے پڑھوں گا، یہ آپ پڑھیں، اور میں ان کے بعد میں آواز نہیں نکال سکتا، ظاہر ہے کہ جہاں خان صاحب پڑھ کے جائیں گے تو میرے بس کا نہیں کہ میں اس کو پڑھ سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز اس کے فصلو اہل ذکر جب کہا جاتا ہے کہ پوچھ لو اہل ذکر سے، تو اس فن کی جو اہل ذکر ہیں وہ یہ حضرات ہیں، یہ بتائیں گے کہ آواز کیسے بنائی جائے، گلا کیسے بنایا جائے، کیا سر لگایا جائے، کیا کس جگہ کی میرٹ اور ڈیمانڈ ریکوائرمنٹ کیا ہے، کیا نہ لگایا جائے۔ ہمارے اساتذہ بھی ہمیں اس طرح بتاتے تھے کہ یہ راگ ہے، یہ اس کا شاید میں صرف یہ آموختہ دہرانے کے لیے میں شاید وہ ایک سوز میں سنا دوں کہ انہوں نے کہا جی یہ راگ ہے صاحب، یہ بھیمپلاسی بالفرض ہے، یہ اس کا اول شب وقت ہے، یہ اس کا ٹھاٹ ہے، یہ اس کی آروہی امروہی ہے، یہ وادی سموادی ہے، یہ اس کے سر لگتے ہیں، اور یہ آلائش طرب ہے، یہ سوسخانی ہے۔ جیسے مہدی ظہیر مرحوم کے میں بار بار ان 4 مصروں کو کوٹ کرتا ہوں کہ ہو ذکر شہ تو فضا دردناک کر پہلے، نوائے غم کے گریباں کو چاک کر پہلے، رہے ذرا بھی نہ آلائش طرب باقی، سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر پہلے۔ تو یہ سروں کو سوز کے دریا میں وہی پاک کر سکتا ہے جو موسیقی بھی جانتا ہو اور عزاداری بھی جانتا ہو۔ ہمارے یہاں ویسے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، ہماری یہ خواہش تھی کہ جو حضرات رہ گئے ہیں جیسے کجن بیگم تھیں اور بھی ہیں، تو ہم باتیں کرنے والے یا مولا کا نام لینے والے تو بہت ہیں، لیکن اس فن کو بتانے سکھانے جاننے والے، فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو عقیدت نہیں بھی رکھتا یا جو متوجہ نہیں بھی ہے تو وہ غیر مجلسی آدمی بھی اگر اچھی آواز ہے اور سروں میں قاعدے میں ہے تو متوجہ ہو کے سننے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور یہی ابلاغ جو ہے اور مؤثر ابلاغ کلام کو پہنچانا ہمارے سوسخانی کا مقصد بھی ہے۔ تو یہ حضرات مطلب یہ جانتے بھی ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہمیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صاحب یہ چیز الگ کر لیں، یہ آلائش طرب ہے اور یہ عزاداری اور سوسخانی ہے، یہاں یہ چیز اس حد تک محدود طریقے پہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ بتانے والے بھی برائے نام رہ گئے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اپنے محترم نظام الدین خان صاحب سے کہ ایک تو وہ یہ کہ وہ اپنا تعارف کہ ان کا خاندانی سلسلہ ذوق شوق کیسے کیا ہے، اور وہ اپنے پسند کی کوئی بھی چیز، ویسے تو بے شمار چیزیں ہیں سبھی پسند ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ہم امیر احمد خان صاحب سے سوال بھی کریں گے، ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جو بچے ہیں ہمارے یہ اپنی آواز کو بنانے ماننے کے لیے کیا آسان ریاض ہے جو گھروں پہ کیا جا سکتا ہے۔ آواز بیٹھ جاتی ہے جاگنے سے، نزلے سے، بد پرہیزی سے، تو کیا کیا جائے، پرہیز کس کا کیا جائے، یہ باتیں مطلب ہم پوچھتے رہے اس سے پہلے بھی، ابھی بھی آج پوچھیں گے۔ خان صاحب سے میں جو ہیں وہ آپ حضرات کچھ سوال کرنا چاہیں گے تو
یہ استاد رمضان خان صاحب کے صاحبزادے ہیں اور اس ملک کے بہت بڑے بڑے یعنی گلوکار، بڑے بڑے اساتذہ، بڑے بڑے قوال، اور بڑے یعنی قوال وہ عام قوال نہیں جو گلی گلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ اساتذہ جس میں صابری برادران بھی شامل ہیں، تو وہ سب مطلب ان کے خاندان سے سیکھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے لے کے آل انڈیا ریڈیو تک، مطلب یہ کہ چاہے ریڈیو پاکستان ہو چاہے آل انڈیا ریڈیو ہو، یہاں سے وہاں تک ان کی خدمات کا، اور یہی نہیں کہ صرف یہی خدمات بلکہ عزاداری اور سوسخانی سے بھی ہے۔ دیکھیے آج کچھ نہ کچھ وہ میں نے عرض کیا کہ ماحول نہیں ہے، ان کے اپنے ساتھی بازو نہیں ہیں، اس کے باوجود بہرحال خان صاحب جو مناسب سمجھیں گے وہ سنائیں گے۔ بعد بلند نعرہ صلوات۔ ایک منٹ کا وقفہ ہم کیا کریں گے؟ ہے کہ فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اس فن کے اور اس کے جو ہیں ظاہر اہل ذکر میں یہ لوگ بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز ان سے جو چیز لی جا سکتی ہے، سیکھی جا سکتی ہے، یہی ہمارا مقصد ہے کہ جہاں ہم جو ہے وہ ان حضرات کو بلائیں اور ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں اور ان سب کو محفوظ کر کر اپنے آنے والوں کے لیے، کیونکہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ صحیح خد و خال بتانے اور سمجھانے والے لوگ بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ اول تو لوگ ہیں کم اور جو ہیں تو وہ بتاتے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے بازو اور اپنے اولاد بھی جو ہیں تیار نہیں کیے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سلسلہ رکتا چلا جا رہا ہے اور اب چند مخصوص قسم کی آوازیں ہی جو ہیں وہ یہاں رہ گئی ہیں، تو ظاہر ہے جس میں سیکھنے سکھانے یا بتلانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں ایسا سلسلہ ہو گیا ہے کہ جس قسم کی سوسخانی ہو رہی ہے اب آج کل، تو اس میں کسی دوسرے کے لیے متوجہ کرنے والی یا کوئی ویسی بات نہیں ہے، کوئی پرکشش یا جس میں بتائی سکھائے جانے والی کوئی بات نہیں ہے، تو ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں ان حضرات کو بلائیں کہ جو دوسروں کو متوجہ کر کے اور کچھ سکھا بتا بھی سکتے ہیں۔ اتنے نماز مغرب با جماعت ہمارے کچھ صاحبان پڑھ رہے ہیں اور وہ اس کے بعد یہاں آ جائیں گے، پھر ہم اپنے جیسا کہ ہو گیا تھا میں دعوت دے چکا تھا نظام الدین خان صاحب کو، تو پھر ہم خان صاحب سے سنیں گے، تو مقصد صرف یہ ہے کہ ایک سوز میں سنا دوں گا، تو اس دوران میں یہ حضرات آ جائیں گے تو پھر وہ خان صاحب سے کی سماعت سے یکسر محروم نہیں رہیں گے۔ آئیے کاشف میاں، کاشف رضا زہری صاحب ہمارے ساتھی ہیں، باقاعدگی سے سوسخان شاعر ہیں، ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، آج بھی تشریف لائے، اور ان کے لیے ایک بار آپ، اور ہمارے حاجی انتخاب صاحب آج کل بہت ہی کرائسس میں ہیں، پھر بھی یہ بیچارے تشریف لائے، آپ حضرات ان کے لیے دعا فرمائیں۔ بعد بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد حضرات یہ سوچ جو میں پیش کر رہا ہوں، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اساتذہ نے بتایا، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ انہوں نے پہلے راگ راگنی بتائی، پھر اس سے جو ہے وہ آلائش جو اس میں ہو سکتی تھی، آلائش طرب یا جو کچھ بھی وہ الگ کیا، اس کا وقت بتایا، اس کا تاثر بتایا، اور یہ موسیقی کتابوں میں جیسے بتایا جاتا ہے کہ راگ بھیمپلاسی ہے صاحب اور اس کا یہ وقت ہے، یہ تاثر ہے۔ تاثر یہ ہے صاحب کہ کچھ لوگ ہیں اور مبتلا آزمائش ہونے کے باوجود وہاں جو ہے وہ پسپائی کا، ہزیمت کا، مایوسی کا، قنوطیت کا کوئی نام نہیں ہے، یعنی اگرچہ وہ مصیبت میں آزمائش میں مبتلا ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں رجائیت پائی جاتی ہے، وہاں اس سے نبرد آزما ہونے اور مشکلات سے ٹکرا کے اس سے نکل آنے کا عزم پایا جاتا ہے۔ تو اگر عملی زندگی میں اس کی مثال دیکھی جائے تو فکشن میں تو بہت کچھ مل جاتی ہے، اور میتھولوجی جو ہے مختلف زبانوں کے افسانوی قصے، کہانیوں، دیومالائی داستانوں میں تو بہت کچھ مل جاتا ہے، یا جزوی طور پہ تھوڑا بہت مل جاتا ہے، لیکن انسانی تاریخ میں اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو کربلا سے زیادہ اس کا ماحول کہیں نہیں ملتا ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ یعنی صاحب اختیار ہونے کے باوجود آزمائش ابتلا میں محصور ہوں، اور اس کے باوجود وہ وہاں سے یعنی مایوس نہ ہو اور نکلنے کا عزم پایا جاتا ہو۔ تو یہ یعنی مصائب سے دو ہاتھ کرنا اور اس سے نبرد آزما ہو کر نکل آنے کا جو عزم ہے اور جو اس کا تاثر ہے، یہ راگ بھیمپلاسی میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اور یہاں ایک بات اور بھی ہے، چونکہ اساتذہ یہاں تشریف فرما ہیں تو اسی لیے یہ بات ضرور وضاحتاً کہنا پڑتی ہے
کہ یعنی کوئی بھی راگ یا راگنی جو ہے وہ ہم سوسخانی میں ہم کیا ہمارے اساتذہ جنہوں نے بندشیں مرتب کی ہیں تو وہ پورے کا پورا یا اسی طرح استعمال نہیں کرتے ہیں، اور ضرورتاً بھی جس طرح عام یعنی گائکی میں بھی ہوتا ہے تو یہاں بھی کچھ سر جو ہے وہ اور کچھ چیزیں جو ہے یعنی جو کمپوزیشن ہوتی ہے اس میں کمی بیشی ہم ضرورتاً کر لیتے ہیں. سو یہاں بھی کی گئی ہے وہ. تو اس میں یہ ہے کہ 5 مصروں میں یعنی جب یہ دیکھا گیا کہ مبتلا آزمائش ہیں لیکن اس کے باوجود پرعزم ہیں، نکلنے کے لیے بے چین ہیں اور یعنی حوصلہ نہیں ہارے ہیں، تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا سے زیادہ اس کا حقیقی جیتا جاگتا ماحول اور کوئی نہیں ملتا ہے. تو یہ جو اس راگ بھیم پلاسی میں پھر کہیں تو اساتذہ نے یہ کیا کہ پہلے کلام دیکھا اور اس سے مناسبت سے بندش نکالی. جون پوری میں، میگھ میں، بطور خاص جو ہے مالکوس میں، اور یہ درباری میں کہیں کہیں، اور جو ہے یہ بڑا اچھا کہ جزاک اللہ آپ نے درباری میں، اور کہیں کہیں جو ہے وہ بطور کھمباوتی وغیرہ میں بھی. لیکن یہ ہے کہ اس میں بھیرویں تو بہرحال چلتی ہی ہے، اس میں یہ انہوں نے کمپوزیشن یہ بنائی ہیں، اور ایمن کلیان میں بھی ہے. لیکن بہرحال یہ اس وقت میں جو آپ کو پیش کر رہا ہوں تو یہ جو مخصوص یہ راگ راگنی ہے سر جو سوسخانی کے ہیں جو یعنی ہمارے عزاداری سے متعلق ہیں، تو اس میں انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے اور احتیاط سے استعمال کیا ہے. جو اس کا تاثر ہے وہ پہنچایا ہے. کہیں تو کلام پہلے تھا اور وہ کلام دیکھتے ہوئے راگ راگنیوں کی تلاش اور تراش خراش کی، اور کہیں یہ ہوا کہ راگ راگنی دیکھ کر اس کے موافق کلام ڈھونڈا گیا. مجھے نہیں معلوم کہ اساتذہ نے کلام پہلے دیکھا تھا یا بندش، لیکن بہرحال وہ تھا کہ جو کلام ہے 5 مصرے تسبیح فاطمہ جو ادا کی امام نے، جاسوس نے خبر یہ کہی آ کے سامنے، کی سیر گھاٹ گھاٹ کی اس دم غلام نے، آب رواں بھی بند کیا فوج شام نے، فوج خدا کو نہر سے دوری نصیب ہے، شہ بولے کیا مذائقہ کوثر قریب ہے. تو یہ جو 6 مصرے میں یہ راگ کھلتا ہے اور وہ بات آتی ہے تو اس کو اسی شان شان انداز میں اس کو انہوں نے پھر ادا کیا. یہ اس کا مقصد بھی تھا، اور یہی ان سروں کو جاننے بتانے کا یا مقصد بھی ہے کہ آپ الفاظ کو اس کی میرٹ پر اس کے مطابق یعنی ادا کریں گے تاکہ دوسروں پر وہ خوشگوار اور مؤثر طور پر اثر انداز ہو سکے. نعرہ صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. تسبیح فاطمہ جو ادا کی تسبیح فاطمہ جو ادا کی جاسوس نے خبر یہ کہی آ کے سیر گھاٹ گھاٹ کی اس دم غلام نے ارے کی سیر گھاٹ گھاٹ کی
اس دم غلام نے آب رواں بھی بند کیا فوج آب رواں بھی بند کیا فوج فوج خدا کو نغر سے دوری نصیب ہے فوج خدا کو نغر سے نصیب ہے شہبو لے کیا مذائقہ کوثر قریب ہے تسبیح فاطمہ حضرات ایک سوز میں اور پیش کیے دیتا ہوں بس میرا دل چاہیے اس کے مطابق اور نعرہ صلوات محمد وآل محمد جب بانوں نے رنگ کی علی اکبر کو رضا دی جب بانوں نے رنگ کی علی اکبر کو رضا دی اس غازی کو مرنے کی نہایت
تو ہوئی شام خیمے سے نکل باپ کو جینے کی دعا اور پاؤں پر گردن شہے بے کس کے جھکا شہ بولے کہ ہم سمجھے جو ہے دھیان تمہارا شہ بولے کہ ہم سمجھے جو ہے دھیان تمہارا پیار میرے اللہ نگہبان تمہارا شہ بولے کہ ہم سمجھے جو ہے دھیان تمہارا پیار میرے اللہ نگہبان تمہارا جبانوں نے محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد کے غریباں نکلے مجرئی صبح نہ کیوں چاک غریباں نکلے چاند ذرا
کا چھپے روز درفشاں نکلے چاند زہرا کا چھپے روز درفشاں نکلے کربلا میں جو لٹی دولت سلطان دم کربلا میں جو لٹی دولت سلطان دم جس جگہ کھودو وہاں گنج شہیداں نکلے جس جگہ کھودو وہاں گنج شہیداں نکلے مجرئی صبح نہ کیوں چاک غریباں ایک حر ایک بھائی ایک پستے ایک غلام ایک حر ایک بھائی ایک پسے ایک غلام فوج کفار میں یہ چار مسلمان نکلے فوج کفار ایک حر ایک بھائی ایک پسے ایک غلام فوج کفار میں یہ چار مسلمان نکلے مجرئی صبح نہ کیوں چاک غریباں ارے نوازی اسی راگ میں گو مالکوس میں راگ مالکوس بھیروی ٹھاٹ کا آرڈر راگ ہے اس میں 5 سر لگتے ہیں بتا دو سر کی تشریح کر کے سا گا ما دا نی دا نی دا ما گا ما گا سا رے اور پا نہیں ہے اس سر میں اس راگ میں ایک ریکھا بولے کو پنچم کا سن رہی ہیں اور کو شبیر نے کیا رن کی اجازت دے دی
شبیر نے کیا رن کی اجازت دے دی، آر سے نور کیا اور شہادت دے دی، نار سے نور کیا اور شہادت دے دی۔ کیا سخاوت ہے شہ ابن علی میں واللہ، کیا سخاوت ہے شہ ابن علی میں واللہ، جام کوثر کر دیا رہنے کو جنت دے دی، جام کوثر کر دیا رہنے کو جنت دے دی، کیا سخاوت ہے شہ ابن علی ابن علی میں واللہ، جام کوثر کر دیا رہنے کو جنت دے دی، اور کو شبیر نے کیا رن کی عادت دے دی۔ سب سے اچھی جگہ ہے زندہ رہیں تو شہید ہوں تو اچھی جگہ پانی کا گلاس، پانی تھوڑا دیتا ہے ہوا، آج کل ہوا ایسی جلدی گلا بیٹھا ہے نوازی نوازی۔ حضرات گرامی، اور جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ایسا کیا تھا کہ ہم نے کچھ سوت ہم بھی پڑھتے ہیں، جی حضرات بھی پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم نے انہوں نے ہم سے ایک دوسرے سے سیکھا ہے، ہم نے ان سے بندشیں لی ہیں، انہوں نے ہم سے کلام لیا ہے، تو کلام اور بندش کے امتزاج سے ہی سوز اور یہ سب سلام بنتے ہیں۔ یہ جو بعض لوگ الزام ہم پہ لگاتے ہیں کہ ہم خان صاحبان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کو یوں کرتے ہیں، تو اور ہمارے پڑھنے کو وہ بھی اس سے بھی گانا شمار کرتے ہیں، تو ان کو فرق ابھی امیر احمد خان صاحب سے ایک سو سنواؤں گا۔ یہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم کیا بچاتے ہیں اور کتنا بچ کے، یہ خان صاحب بھی بہت بچ کے چل رہے ہیں، ورنہ ابھی تو اس نے بہت سارے الٹے پلٹے اور کلی بندنے ہیں۔ آپ کو پوری اجازت ہے، نہیں آپ کو پوری اجازت ہے، اسی لیے ہم نے مسجد امام بارگاہ سے الگ ہٹ کے آپ کو یہاں رکھا ہے کہ آپ یہاں بتائیں اس کی سرگم کیا ہے، آپ بتائیں راگ راگنی کون سی ہے۔ ہم جب مجلس کے لیے اس کو الگ کر لیتے ہیں، ہم بھی دیکھیں مالکوس میں یعنی قطعی ہم نے پڑھوایا ان سے، یہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، ہم کیا چیز کس طرح الگ کر دیتے ہیں، اس جگہ کو کن سروں سے کس طرح پر کرتے ہیں، اب آپ یہ دونوں ٹیلی کرتے جائیے گا۔ ابھی میں آپ کو صاحب سے سناؤں، ہاں آپ اس کو مطلب اپنی مرضی سے آپ پڑھیے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہد حسین دیکھیں صاحب، عام طور پہ یہ جو ویڈیو والے ہوتے ہیں انہیں جانا ہوتا ہے، ہمارے ویڈیو والے بھی یہیں کے ہیں، ہمارے یہاں زندہ رہو تو انتظام ہے، یہاں شہید ہو جاؤ تو ابھی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں 3 قبریں ماشاءاللہ، تو مطلب یہاں زندہ اور زندگی اور شہادت سب انتظام موجود ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ نعرہ صلوات۔ بادشاہ
ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین جی ہست حسین دیپنا ہست حسین سرداد ندار دست در دست یدی سرداد ندار دست در دست یدی آقا کے بنا لا الہ ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین حضرات گرامی، آپ نے استاد نظام الدین خان صاحب کو سماعت فرمایا جو استاد رمضان خان صاحب کے یادگار ہیں۔ میں شادیہ دہلوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی مسند دوبارہ سنبھالیں، اور میں اب قبل اس کے اور میں استاد امیر احمد خان صاحب سے گزارش کروں گا۔ رضوان بیٹا آپ یہ مائک استاد کے قریب کر دیں گے۔ میں قبل اس کے کہ ظاہر خان صاحب خود بھی فرما چکے ہیں کہ جب تک ان کے سارے بازو نہیں ہوں گے نہ آپ کو مزہ آئے گا نہ انہیں پڑھنے میں مزہ آئے گا، لیکن بہرحال جو یہ کہہ رہے ہیں ان کا اپنا ان کے معیار سے کمتر بھی جو ہوگا وہ ہمارے لیے بہت یعنی برتر ہوگا۔ ہاں صاحب دو تین آپ سے سوالات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بتائیے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ انسٹرکٹر بھی اچھے ہیں ڈیمانسٹریٹر بھی اچھے ہیں، میں نے ان لوگوں سے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا اب تک یہ ہوتا تھا میں بولتا رہتا تھا، اب کے ایسے صاحب آ رہے ہیں کہ جو مجھے نہیں بولنے دیں گے، اور ہم دونوں کو انسٹرکشن کا بھی شوق ہے ڈیمانسٹریشن کا بھی۔ تو خان صاحب دو تین سوال ہیں آپ سے۔ ایک تو ان بچوں کو بتائیے کہ اپنی آواز کیسے بنائیں، اور جب آواز خراب ہو جائے یعنی گلا خراب ہو جائے، آواز نہیں گلا، آواز خراب ہو جائے تو اس کا علاج الگ ہے، جب گلا خراب ہو جائے تو یہ اسے کیسے بہتر بنائیں؟ بات یہ ہے کہ میرے لیے تو یہ جائے عزت اور بہت بڑا مقام ہے کہ اس جگہ اور سادات مبارکہ کے اندر بیٹھ کے آپ لوگوں سے میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن کی شفاعت پہ ہمیں ناز ہے ان کی اولاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھے، تو پروردگار اس کا صلہ دین اور دنیا دونوں میں دے ہمیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ امام علی مقام کا اسم گرامی جب بھی لیا جائے، چاہے وہ سنت جماعت ہو چاہے شیعہ ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کی بخشش تو ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، تو اس میں تو کوئی تخصیص نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام پہ ہر چاہنے والے کا اتنا ہی حق ہے جتنا وہ دے گئے، اور جو آخرت میں بھی دیں گے وہ۔ یہاں ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے لوگ تشریف رکھتے ہیں۔ سبت جعفر صاحب نے مجھے کہا تھا، میں اس سلسلے میں تو یہ عرض کر رہا ہوں، شادہ بھائی بیٹھے ہوئے، سبت جعفر صاحب بیٹھے ہوئے، امروی صاحب بیٹھے ہوئے، اور بڑے بڑے اساتذہ کرام دوسرے میرے دوست احباب، تو میری تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ سے کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے نہ شروع کروں۔ آمین۔ عرض صرف یہ ہے کہ مجھے سبت جعفر صاحب نے کہا تھا کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ موسیقی کا، تھوڑا سا اپنا
اب یہ تو ہم ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ پروردگار ان کی شفاعت کے ناطے ہمیں دین دنیا اور ہر جگہ فن میں، شاعری میں اور دنیاوی جتنی چیزیں ہیں سب میں ترقی عطا فرمائے۔ جن قوموں میں فنون نہیں رہتے ان کا حشر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ شقی ہو جاتے ہیں، وہ شقی القلب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چیز جو اس وقت یہاں ہو رہی ہے اس کے اندر عبادت بھی ہے، اس کے اندر فن بھی ہے، اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر سکتا ہے، پنج تن پاک سے دعا کر کے ہر طریقے سے کوشش یہ ہے کہ پروردگار اور پنج تن پاک کی شفاعت جو ہے وہ فوقیت اور اولیت رکھتی ہے۔ جہاں تک سے جعفر صاحب نے اس قدر مستند سوز پڑھا، اس سے پہلے جو بچے آئے انہوں نے بھی، استاد نظام خان صاحب نے، شادہ بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ، ریڈیو پاکستان تشریف لاتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، عظماء کرام آتے ہیں، شعراء کرام تشریف لاتے ہیں، مجتہد صاحبان آتے ہیں، تو جہاں سونا بنتا ہے کرن جھڑتی ہے، شاید ایک آدھ کرن مجھ پہ بھی جھڑی ہو۔ میرا تعلق جو ہے بابا موسیقی استاد بندو خان دلی والے ان سے، اور ہمارا جو سلسلہ پہنچتا ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تک، دلی گھرانے کا وہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ کہنے میں مجھے کوئی یعنی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ دلی میں سوز خوانی اور فن سوز خوانی، پنجتن پاک کا نام عام طور پہ آدمی چاہے سر میں لے نہ لے اس کی تو ویسے ہی بخشش ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ سروں کے ساتھ ذرا دل اور اہل دل جو ہیں، اہل دماغ اور روح کی تازگی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ تو دلی گھرانہ جو ہے فن سوز خوانی میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اور مجھ خادم تک، امیر احمد خان تک، اور نظام الدین خان صاحب اور استاد امراؤ بندو خان، استاد بندو صاحب، استاد رمضان خان صاحب، اس کے علاوہ بڑے بڑے اساتذہ کرام، معشوق علی خان صاحب، دائم حسین خان صاحب، قائم حسین خان صاحب، اور بے تحاشا بڑے بڑے اساتذہ کرام جنہوں نے فن سوز خوانی کو بہت آگے بڑھانے کی کوششیں کی اور بڑھتا رہا، چونکہ پنجتن پاک کا نام تو بڑھتا ہی رہے گا تا قیامت، اس میں تو کبھی کسی بھی قسم کی کمی نہ آنے کی۔ ہمیں تو باقاعدہ وہ کہا گیا ہے کہ انشاءاللہ قیامت جب بھی ان کا نام لیں گے ہر مشکل کشا کے نام سے اور ان کی آل اولاد کے نام سے حل ہوگا۔